नमस्ते, सब रंग में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त शाइस्ता अंबर जी के घर में लखनऊ में हूँ, जो ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल बोर्ड की अध्यक्ष हैं। और वो मेरे साथ इस वक्त हैं और मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगी, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से एक एफिडेविट दाखिल किया गया है उसके बारे में, और उनके कुछ बयान जो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल हैं महिला विमर्श में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनके लिए। उन सब सवालों पर शाइस्ता जी से हम लोग बात करेंगे। शाइस्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आप मुझे बताइए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दाखिल किया गया है उस पर आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगी कि जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने एफिडेविट शामिल किया है और बहुत ही अफसोसनाक और हैरत में डालने वाला है। इनकी जहनियत में कितनी ज़ालिमाना शिद्दत है, इतनी अत्याचारी मानसिकता है कि आप औरत से इतनी नफ़रत कर रहे हैं और उनके अंदर ज़रा से भी हमदर्दी नहीं है कि उसके लिए कत्ल जैसी अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुन करके अफसोस होता है, जो लड़की अपने शौहर से अपने बचपन का, अपने माँ बाप का आंगन छोड़ करके निकाह में आती है, वो ये सोचते कि पूरी ज़िंदगी में अपने शौहर के साथ गुजारूंगी और उम्र के आखिरी पड़ाव तक उसके साथ रहूंगी और आबाद रहूंगी, खुश रहूंगी। वो कैसे कैसे सपने सजा करके आती है और उसको जब ये एहसास होता है कि वो 2 महीने के बाद, 3 दिन के बाद, 2 साल के बाद, 12 साल के बाद, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद उसको तलाक जैसी ऐसी तलवार उसको लटका दी जाती है जिससे उसके सपने तोड़ दिए जाते हैं, उसको जुदा कर दिया जाता है उसके बच्चों से, उसके घर से, उसके सपनों से, उसकी ज़िंदगी से। तो वो तो वैसे ही तिल तिल करके मर गई। उसको घर में, समाज में अगर माँ बाप नहीं हैं तो वो भाई के लिए बोझ बन गई, अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो उनके कंधों का बोझ बन गई, और समाज में, ख़ानदान में सब लोग उसको यही कहते हैं, ये तलाकशुदा जारी है, तलाकशुदा जारी। बहुत सारी औरतें हिम्मत से खड़ी हो जाती हैं और अपने को सरवाइव कर जाती हैं, लेकिन बहुत सारी औरतों के अंदर लड़ने का, जूझने का और इंसाफ के लिए लड़ने का जज्बा नहीं हो पाता है। वो तिल तिल करके मरती हैं। वो तो तलाक दे ही दिया तो वो तिल तिल करके मरती ही हैं। ये तो कत्ल हुआ ही है एक तरह से। हम तो कहते हैं कुरान शरीफ जिस तरह से कहता है तलाक के लिए, उसको फॉलो किया होता तो मैं समझती हूँ। कैसे, क्या कहता है मैम? कुरान शरीफ क्या कहता है एग्जैक्टली? कुरान शरीफ कहता है, अगर तुम लोगों में निबाह नहीं हो रहा है तो तुम लोग पंचों को, आपस में जो लोग हैं उनके साथ में गवाह हैं, हकम गवाह है, रिश्तेदार हैं, लड़के के घर वाले, लड़की के घर वाले और काजी, उनके सामने अपना मसला रखो और कोशिश करो कि वो मसला हल हो जाए। यहाँ तक कहा है कुरान शरीफ में कि सुलह पसंद काजी हो और जो लोग हों गवाह में वो बिल्कुल इंसाफ पसंद हो। और जब इंसाफ पसंद होंगे, सुलह पसंद होंगे, तो जाहिर सी बात है कि शौहर बीवी में सुलह ही कराएंगे और तलाक की नौबत बहुत कम आएगी। इसीलिए तलाक के प्रोसेस को भी ज़्यादा बढ़ाया गया है। 3 महीना बताया गया है कि आप 1 महीना मेंसेस से पाक हो जाएं तब आप बात रखें। सिर्फ इसलिए ये कहें कि मैं तुम्हारे साथ में ज़्यादा दिन नहीं रह सकता हूँ, अब मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ और मैं तलाक के लिए मैं तुमसे चाहता हूँ। तो ये एक तरह से औरत को, मर्द को, दोनों को 1 महीने में समझने का मौका मिलता है, जल्दबाजी नहीं होती है। फिर दूसरा महीना रुक जाता है और इतना हम तो कहते हैं कि कोई भी शरीफ औरत और कोई भी शरीफ शौहर और इंसानियत और हमदर्दी का होगा जो अपनी बीवी को या अपने शौहर को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, एक साथ छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते हैं, तो आपस में जल्दी मेल मिलाप भी हो जाता है, मोहब्बत भी हो जाती है। और जहाँ पे छोटी छोटी झगड़े होते हैं वहाँ मोहब्बत भी आ जाती है। थोड़ी बात में लोग सुलह कर लेते हैं थोड़ी देर के बाद। अगर एक झटके से तलाक हो जाए और बाद में पछताना पड़े, फिर उसके बाद क्या होगा? लोग या मौलाना के पास जाते हैं और उसको तलाक के लिए कह देते हैं कि ये हराम हो गई है, जबकि वो हराम नहीं हुई। मैं आज दावे से कह सकती हूँ कि अगर कुरान शरीफ के कानून के हिसाब से तलाक 2 बार है, तीसरी बार में उसको रिस्पेक्टेबल तरीके से या तो वापस कर दो या अपनी ज़िंदगी में दोबारा निकाह में ले लो। अगर ऐसा हो जाए
تو بہت اچھا ہے، ورنہ مولانا کے پاس جاتے ہیں اور لوگ پچھتاتے ہیں کہ ہم نے بہت غلطی کیا، ہم نے غصے میں کہہ دیا، غلط فہمی میں کہہ دیا، بدلے کی بھاونا میں کہہ دیا، اب ہم اپنی بیوی کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ تو وہ کام کرواتے ہیں جو عیاشی اور زنا اور حرام کاری کا راستہ مولانا لوگ بتاتے ہیں اس کو۔ میم یہ خلیفوں نے کیا کہا ہے طلاق کے معاملے میں؟ خلیفوں کا کیا کہنا ہے؟ خلفائے راشدین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، کیونکہ طلاق کو لوگ آسانی سے دینے لگے تھے اور جب چاہتے تھے جب دینے لگتے تھے، یا ایسا کرتے تھے کہ ایک بار طلاق دے کر کے رک جاتے تھے اور اس عورت کو بار بار دھمکی دیتے تھے، تم ایسا کرو گی تو میں طلاق دے دوں گا، تم ایسا کرو گی تو طلاق دے دوں گا۔ تو طلاق دیتے بھی نہیں تھے اور طلاق ختم بھی نہیں کرتے تھے، تو اس لیے وہ عورت لٹکی رہتی تھی۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جب تمہیں اگر اپنی بیوی سے نباہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کو لٹکائے مت رکھو، آدھی جان کو پریشان مت کرو، اس کو دینا ہے تو پھر اس کو رخصت کر دو۔ تو اس کو ان لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا اور اپنے اس بیان پر اور اپنے اس فرمان پر، اپنے اس فیصلے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بعد میں پچھتائے بھی۔ انہی نے کہا مجھے معلوم ہوتا کہ طلاق کا لوگ اس طرح غلط استعمال کر رہے ہیں تو میں ایسا کہتا بھی نہیں۔ اور پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ جو طلاق ایک ساتھ ہی اس طرح سے دے گا اور طلاق ہو گئی تو ان کو 100 کوڑے ماریں گے، طلاق ہو گئی تو اس کو سزا تو ہوگی، اس لیے اس کے لیے 100 کوڑے کی سزا رکھی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، خلفائے راشدین نے کہا، وہ اس وقت کا زمانہ تھا۔ ہم کہتے ہیں قرآن شریف کا قانون قیامت تک ایک ہی طرح سے ہوگا، اور آل انڈیا مسلم ویمن پرسنل لاء بورڈ قرآن شریف کو پہلے مانتا ہے۔ قرآن شریف میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ طلاق 3 بار میں، 3 مہینے میں اور 2 بار دو، ایک بار دے کر کے رک جاؤ، دوسری بار میں بھی تم صلح و سمجھوتا کے لیے کوشش کرو، اس کے بعد بھی اگر نہیں ہو رہا ہے تو گواہوں اور پنچوں کے بیچ میں اپنا مسئلہ رکھو، اگر صلح ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ رسپیکٹیبل طریقے سے اس کو یا تو واپس کر دو اور یا تو اپنی زندگی میں اس کو لے لو، اور یا تو اس کو رخصت کر دو۔ لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ قرآن شریف کی سورہ بقر، سورہ نساء اور سورہ طلاق ایک دم صاف صاف بالکل کلیئر بات کرتی ہے، اس لیے ہمیں قرآن شریف ہمارے لیے پہلے ہے، اور وہ حدیث جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو قرآن شریف کی اسپرٹ سے، قرآن شریف کی روشنی سے بالکل میچ کھاتی ہو، وہی حدیث ہم قبول کریں گے، اور ساری حدیثوں کو میں مستند نہیں مانتی، اس کو ویلڈ نہیں مانتی۔ یہ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کہا ابھی کہ اگر ہم ٹرپل طلاق دینے کا جو سسٹم ہے اگر ختم کر دیں گے تو آدمی جو ہے عورت کی قتل بھی کر سکتا ہے، اس غصے سے قتل کر سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا کہیے کہ کیا آپ کی کیا سوچ ہے اس کے بارے میں؟ اصل میں پرسنل لاء بورڈ جب بنا تھا اور جب اس میں مسئلے ہوئے تھے تو وہ عورتوں کے مسئلے پہ ہی پرسنل لاء بورڈ بنا تھا 72 میں، عورتوں کے ہی مسائل پہ، طلاق، نکاح، خلا، وراثت، مہر، یہ سب چیزوں پر بنا تھا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پرسنل لاء بورڈ نہ نکاح کو صحیح طریقے سے بتا پایا، جہیز کی ڈیمانڈ کو روک نہیں پایا۔ آج جہیز کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اور اگر شادیاں ہو جاتی ہیں تو جہیز کی وجہ سے لوگ، جہیز کی لالچ سے لوگ طلاق دے دیتے ہیں کہ تم اتنا جہیز نہیں لائے، ہم طلاق دے دیتے ہیں۔ تو پرسنل لاء بورڈ کا یہ بیان پوری طرح سے اسلام کے قانون کے خلاف ہے، اور حدیث شریف کی روشنی سے بھی خلاف ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے بے انتہا پیار اور احترام اور عزت کرتے تھے، اور ان کی ازواج مطہرات بھی اپنے شوہر سے، حضور پاک سے بے انتہا پیار اور نثار ہوتی تھی ان پر۔ تو جب یہ ساری چیزوں کا نہیں ہو رہا ہے تو معاشرے میں ایک تو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس خرابیوں کو پرسنل لاء بورڈ نے ختم نہیں کیا ہے۔ مہر آج پرسنل لاء بورڈ اگر زمینی حقیقت کو جانتا ہے اور اگر نہیں جانتا ہے تو وہ پوری طرح فیل ہے،
کیونکہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ شادیاں مشکل سے ہو رہی ہیں، نکاح بہت مشکل سے ہو رہا ہے اور طلاق بہت آسانی سے ہو رہی ہے، جبکہ اسلام کے قانون میں نکاح آسان ہے اور طلاق مشکل ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ شادیاں بھی کر لیتے ہیں، نکاح بھی کر لیتے ہیں، مہر نہیں دیتے ہیں، اور طلاق پوری کسی نہ کسی وجہ سے ایک جھٹکے میں دے دیتے ہیں۔ پرسنل لا بورڈ اگر ایمانداری سے اللہ سے ڈر کر وہ اگر یقینی طور پر سروے کرے تو اس کو ہر 7واں گھر، ہر 10واں گھر طلاق سے کہیں نہ کہیں بیمار اور پریشان اور مصیبت زدہ ہے۔ مہر نہیں مل رہا ہے، عورت مر جاتی ہے تو شوہر اس کی لاش میں آ کے کہتا ہے قیامت میں ہم سے مہر مت مانگنا، اور اسی طرح شوہر مر جاتا ہے تو بیوی آ کے کہتی ہے کہ میں نے اپنا مہر معاف کیا، قیامت میں نہیں مانگیں گے۔ اس طرح سے ایسے بہت سارے معاملے ہیں کہ مہر نہیں دیے جاتے ہیں اور مہر معاف کرا لیے جاتے ہیں، مہر کو لے کر کے بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اور کھلا عورت کا حق ہے، کھلا کے لیے 3 سال 7 سال تک عورتیں دارالقضا میں دھکے کھاتی ہیں، دارالقضا کا قاضی عورتوں کی بات نہیں سنتا ہے، ایک پکچھی فیصلہ ہو جاتا ہے، خلا کی بات ہی نہیں سنتا ہے، کہتا ہے شوہر سے اجازت لی جائے گی۔ طلاق کو کھیل بنا لیا ہے، قرآن شریف کی آیتوں کا کھیل بنا لیا ہے، طلاق کو صرف شوہر نے اپنا پاور سمجھ لیا ہے، خلا کو بھی اپنا پاور سمجھ لیا ہے۔ تو یہ سب گمراہی ہے، اور پرسنل لا بورڈ پوری طرح سے مردوں کو ایک طرح سے آزاد، جو جرم کر رہے ہیں ان کو اور آزادی دے رہا ہے، ان کو اور بڑھا رہا ہے، ان کو بڑھاوا دے رہا ہے، ان کو طلاق دینے کا حوصلہ بڑھا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کی ایک طرح سے ہنساتمک اتیاچار اور ظالمانہ حرکت ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح سے اسلام کے قانون کے حساب سے لانا پڑے گا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے ہندوستان میں مسلم مہیلائیں نہیں، غیر مسلم مہیلائیں جو سماج سیوا کر رہی ہیں، جو NGOs میں کام کر رہی ہیں، وہ ایمانداری سے کام کر رہی ہیں، وہ اس بات کے لیے آواز اٹھائیں کہ جو قرآن شریف کا قانون ہے اسی کے حساب سے ہو۔ قرآن شریف کا قانون صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، اور عورت ہر مذہب و ملت میں اگر ستائی جائے گی تو پریشانی معاشرے میں ہوگی۔ میم آپ یہ پورا معاملہ سپریم کورٹ میں کیسے اپیل کریں گے؟ اس کے لیے آپ کی کیا اپیل ہوگی؟ میں سپریم کورٹ میں نے جو اپیل کے لیے میں نے بھیجا ہے اس کا وہ یہ ہے ڈرافٹ کہ جس طرح سے ہندو وواہ ادھینیم ہے، اسی طرح ہمارے پارلیمنٹ میں اور ہمارے سپریم کورٹ اور ہمارے لا کمیشن اور ہمارے ایسے ذمہ دار لوگ ایک میٹنگ کریں اور کئی راؤنڈ میں میٹنگ کریں۔ اس میٹنگ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو بلائیں، ویمن پرسنل لا بورڈ کو بلائیں، اور وہ سوشل ایکٹیوسٹ عورتوں اور مردوں کو بلائیں، NGOs کو بلائیں جو مسلم مہیلاؤں کے طلاق پہ کام کر رہی ہیں، جو سروے کرتی ہیں، جن کے آنکڑے اور جن کا جو سروے میں ان کا رزلٹ آتا ہے، وہ پیڑت عورتوں کو بھی بلایا جائے جن کے ساتھ میں تکلیفیں اور ظلم سہی ہیں۔ اس طرح کی کونسلنگ ہو، میٹنگ ہو، اور پھر طے کیا جائے کہ ہمارے ہندو وواہ ادھینیم کا جو پراودھان ہے اسی طرح سے ہمارے بھی مسلم وواہ ادھینیم کا پراودھان ہو، جو قرآن شریف کے ہو بہو قانون کے حساب سے نکاح، طلاق، مہر، خلا اور وراثت کے معاملے ہوں۔ اور بچے کی پرورش میں اگر باپ لائق نہیں ہے، شراب پی رہا ہے یا سروس نہیں کر رہا ہے یا روٹی روزی نہیں کما رہا ہے تو، اور یا برے کریکٹر کا ہے، غلط کریکٹر کا ہے، تو عورت جو پڑھی لکھی ہے، ذمہ دار ہے، سمجھدار ہے اور محنت کر رہی ہے، کچھ 2 روٹی کما کر کے اپنے بچے کو پرورش کرے گی تو بچہ اس کی پرورش میں دیا جائے، نہ کہ بچے کا بھی بھوش اندھکار میں ہو۔ کوشش کی جائے کہ طلاق نہ ہو اور میاں بیوی میں صلح صفائی ہو۔ اسی کے ساتھ میں نے یہ بھی اپیل میں رکھا ہے کہ وقف کی جو جائیداد ہے، وقف کی جائیداد میں عورتوں کا شیلٹر ہوم ہو، اور وقف ڈپارٹمنٹ اور پرسنل ایسا بیت المال بنائے، وہ بیت المال جو اسلام میں کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ و خیرات اور ایسے فنڈ میں اکٹھا ایک بینک بنایا جائے جس میں طلاق شدہ عورتوں کو ہر مہینے ان تک پہنچایا جائے جو روزی روٹی کما نہیں سکتی ہیں،
یا بے روزگار عورتیں ہیں یا شادی نہیں ہوئی اور بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی ان کو اپنے پاس نہیں رکھ رہا ہے، ایسا وقف ڈپارٹمنٹ شیلٹر ہوم کھولے جس میں بیوہ، طلاق شدہ بزرگ عورتیں یا اناتھ یتیم وہ عورتیں وہاں پر جائیں اور اس شیلٹر ہوم میں رہیں، اور بیت المال جو ایک اسلامک بینک ہوتا ہے اس کے پیسے سے ان کو ملتے رہے، کیونکہ ہماری سرکاری یوجنائیں ہیں مسلم عورتوں تک پہنچ نہیں پاتی، مسلم عورتوں کو پینشن نہیں ملتی ہے، بیواؤں کو، طلاق شدہوں کو پینشن نہیں ملتی ہے، وہ دھکے کھاتی رہتی ہے۔ تو اس لیے پرسنل لا بورڈ اور وقف بورڈ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ بیت المال بنا کر کے طلاق شدہ عورتوں کو، بیوہ عورتوں کو، ضرورت مند عورتوں کو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اور ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، یتیم ہے، اناتھ ہے، ان تک ہر مہینے ان کو پیسے پہنچتے جائیں یا ان کو روزگار کی آسانی سے، حفاظت سے ان کو سہولیت دی جائے۔ اور وہ عورتیں جو مینٹلی ڈس آرڈر ہو گئی ہیں ان کو بھی آشرم، ان کا بھی آشرے ہوم بنا کر کے ان کو بھی دیا جائے۔ ایسی بہت سارے آشرم یا مہیلائیں جو ہوم ہیں اس میں عورتیں سرکشت نہیں ہیں، ایسے بھی ان کو نگرانی کی جائے، جواب دہی ہو۔ ایسے بہت سارے مسئلوں کو ہم نے کھا ہے۔ آپ سماج سے کیا کہیں گی، مسلم سماج سے اور سماج ان جنرل جو ہے ہمارا بھارتیہ سماج میں، آپ کیا کہیں گی کہ آدمی اور عورت شادی اور طلاق کے بارے میں جو سوچ ہے کیا ہونی چاہیے، خاص کر کے جب اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا ایک کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، آپ لوگ اپیل کر رہے ہیں، آپ کس طرح کی، ایک شاہ بانو کیس ہوا تھا اس میں کافی مسئلہ خراب ہوا، ایک پروگریسو موومنٹ ہو سکتا تھا جو بہت بری طرح کے سے ہم لوگ 100 سال پیچھے چلے گئے عورتوں کے معاملے میں، آپ اس میں کیا کہیں گے کہ اس بار پھر سے شاہ بانو کیس نہ ہو جائے گا؟ دیکھیے شاہ بانو کے ٹائم میں بہت سارے عورتوں تو چھوڑیے، مردوں کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ علماء دین کے فتووں پر یا ان کے بیان پر بول سکے، تو مردوں کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ پھر میڈیا، پرنٹ میڈیا بھی کچھ لکھتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں کوئی بوال نہ ہو جائے۔ شاہ بانو کے ٹائم میں طلاق کو لے کر کے بہت زیادہ لوگ اپنی بیان بازی کرنے میں ڈرتے تھے، لیکن اب یہ ماحول بدل چکا ہے۔ اب سائرہ بانو جیسی بہت ساری لڑکیاں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں، کیونکہ دارالقضاء میں ان کو محرومی اور مایوسی ملی ہے، وہاں پہ کاؤنسلنگ نہیں ہوئی، ان کو انصاف نہیں ملا، اس لیے بہت سارے لوگ اب اویئر ہو گئے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ پرسنل لا بورڈ نے جب یہ بات کہی کہ عورت ویکر سیکشن میں آتی ہے، تبھی سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ پرسنل لا بورڈ عورتوں کو بہت کمزور سمجھتا ہے، جبکہ اسلام میں، قانون میں عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مرتبہ دیا ہے، اتنا احترام کیا ہے، باقاعدہ ان کے لیے آیتیں اتاری ہیں۔ جو حج کے ارکان صفا مروہ میں ہوتے ہیں وہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں تھیں، اور اسی طرح سے حضرت بی بی خدیجہ نے اپنی پوری جو ملٹی نیشنل کمپنی کی اتنی بڑی تجارت پیشہ، اتنی بڑی پیسے والی تھی، اپنا وہاں کے کئی دیشوں کی سب سے زیادہ وہ امیر و کبیر عورت تھیں، بزنس مین تھیں، وہ اس وقت اتنی مضبوط اور اتنی طاقتور عورت تھیں جنہوں نے اسلام کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی ساری دولت سب خرچ کر دی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کے وہ کام کرتی رہیں۔ عورت کمزور نہیں ہے، عورت کو یہ لوگ کمزور سمجھتے ہیں۔ عورت نے صحابہ کرام میں اور تاریخ اسلام میں عورتوں نے بہت کام کیا۔ آج ہم چاہتے ہیں، سماج سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ عورتوں کے لیے وہی قرآن شریف پڑھیے، تاریخ اسلام پڑھیے، اور آپ کے اندر ایک جذبہ اور ایک ذہن بیدار ہوگا کہ اسلام میں کتنا 1400 سال پہلے کتنا عورتیں ترقی کرتی تھیں، کتنا کام کرتی تھی، جنگوں میں تھیں، ڈاکٹر تھی، مفتی تھیں، اور اکاؤنٹیبلٹی کی چیئرمین تھی، اتنا سب کام کرنے کے بعد بھی عورت کہاں سے کمزور تھی؟ عورت کو یہ ذہنیت ختم کر دینی چاہیے کہ عورت کمزور تھی۔ عورت کمزور نہیں ہے، عورت کسی معاملے میں مردوں سے زیادہ اپنی صلاحیت، اپنی تعلیم میں، جنگ کے میدان میں صلاحیت میں سب سے کہیں نہ کہیں کچھ زیادہ ہی بڑھ کے وہ کام کرتی ہے، کیونکہ اس کے اندر سہن شیلتا، قربانی اور سنیم اور اتساہ
का जज्बा ज़्यादा होता है, इसलिए मैं समझती हूँ कि उसको वीकर सेक्शन में ना करें। हमें अफसोस तब होता है, आज हुआ अपने तजुर्बे से, कि जब हम अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकीलों से बात करने लगे तो सोचा कि हमारा भी वकील एक मुस्लिम हो ताकि हमारे मसले एक मुस्लिम वकील संभाले। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि मुस्लिम वकीलों ने कहा कि मैं पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने अगर खड़ा हूँगा तो मुझको समाज से लोग बाहर निकाल देंगे, मुझे लोग धमकी देंगे, मुझ पर लोग गुस्सा करेंगे, मुझे लोग मेरे दोस्तों में, मेरे मिलने वालों में, मेरे साथ में लोग उठने बैठने वालों में मुझसे लोग नाराज़ होंगे। मैं पर्सनल लॉ बोर्ड के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा हूँगा और विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में खड़ा होकर के मैं नहीं लड़ूँगा। मैंने कहा कि ये लड़ाई तो आपके भी समाज में कहीं हो जाएगी, तो आपको लगता नहीं कि ये होना चाहिए? कहने लगे मैं खुद जानता हूँ कि आप सही लड़ रही हैं, आप हक़ पे लड़ रही हैं, आप बहुत तहरीक चला रही और बहुत सी औरतें भी इसमें काम करें, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट में आपके फेवर में और पर्सनल लॉ बोर्ड के अगेंस्ट नहीं खड़ा हूँगा, इसलिए आप कोई और दूसरी वकील करिए। तो हमने बहुत सारे वकीलों को तलाशा, एक बहुत ही अच्छी फ़ाइटर मुझे वकील मिली हैं और माशाअल्लाह मैं चाहूँगी कि अपनी आवाज़ तो दूँगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला चाहेगा तो हक़ और इंसाफ पे हम लोगों को ज़रूर जीत मिलेगी। और पर्सनल लॉ बोर्ड या विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की मंशा कॉमन सिविल कोड नहीं चाहता है। हम लोग चाहते हैं कि इस्लाम का कानून एक हाथ में हो और एक हाथ में संविधान हो। हम एक हाथ में कुरान लेके चलेंगे, एक हाथ में संविधान लेके चलेंगे और हमारे मामले शरीयत की रोशनी में हो और हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से जो दोषी हुए हैं, जिन लोगों ने औरतों के तलाक गैर शरई तरीके से तलाक दिया, उनको सज़ा हो, उनके 100 कोड़े की तरह से जो सज़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने रखी थी, उसी की शक्ल में ऐसी भी सज़ा हो कि लोगों को डर लगे कि हम तलाक कुरान शरीफ की रोशनी के हिसाब से दें, अगर देंगे तो मुझे भी वही सज़ा होगी। तो इसलिए और हलाला जैसी लानत, हलाला जैसे हराम काम, हलाला जैसी अय्याशी और ज़िनाकारी, हरामकारी को बिल्कुल ख़त्म किया जाए और जो इसके लिए तैयार किया जाएगा उसको सज़ा हो और ऐसी सज़ा हो कि दोबारा कोई हिम्मत ना करे कि हलाला के लिए औरत को अपनी किसी गैर मर्द के सामने खड़ा किया जाए, उसको सोने के लिए कहा जाए। थैंक यू मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।